बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आपके सामने सिकंदर ज़ुल्क़रनैन, जिनका ज़िक्र सूरह कहफ़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया था, उनकी शख्सियत की तायीन, उनका ज़माना, उनका मज़हब और उनका तर्ज़ हुक्मरानी कुछ रिवायात और तारीख़ी शवाहिद की रोशनी में बयान किया था। चुनांचे उनकी मशरक़ी और मग़रबी मुहिम के बाद उनकी तीसरी मुहिम थी सद्द सिकंदरी, यानी जो दीवार उन्होंने बनवाई और याजूज माजूज का रास्ता बंद किया। चुनांचे याजूज माजूज और ज़ुल्क़रनैन, ये मसला नहायत ही दिलचस्प भी है, तारीख़ी हैसियत से बहुत ही हक़ाइक़ और बहुत से मानी को अपने अंदर छुपाए हुए हैं। कुरान करीम ने इस शर अंगेज़ कौम यानी याजूज माजूज को और उनसे लाहक ख़तरात के पेश नज़र ज़ुल्क़रनैन की बनाई हुई दीवार के तज़किरे पर इक्तफ़ा किया है। याजूज माजूज के बारे में उलमा ने अजीब व गरीब रिवायतें नकल की हैं, लेकिन वो सब इसराइलियात हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। हकीकत यह है कि ये कौम भी आम इंसानों की तरह ही इंसान है और कोई दूसरी मखलूक नहीं है। चनांचे अल्लामा इब्न कसीर रहिमहुल्लाह लिखते हैं कि साम कौम मगरिब के बाप हैं और हाम सूडानियों के और यास तुर्कों के। याजूज व माजूज तुर्क का एक गिरोह है और वो मुग़ल हैं। मुग़ल बहुत ताकतवर और बहुत ज़्यादा फसादी होते हैं। इससे साफ मालूम होता है कि याजूज माजूज याफ्स बिन नूह की औलाद हैं। अहद अतीक के अंदर भी अंबिया ने याजूज व माजूज की पेशन गोइयाँ की हैं। चुनांचे किताब हिज़क़ील के अंदर है, और खुदावंद का कलाम मुझ तक पहुँचा, है आदमजाद, तू याजूज की तरफ अपना मुँह कर, इसके बरखिलाफ नबूवत कर याजूज की तरफ जो माजूज की सरजमीन में है, और रोश मिस्क तोबाल का सरदार है। मुकाशफात यूहन्ना में इनकी तादाद रेत के बराबर बतलाई गई है। याजूज माजूज के लिए यूरोप की ज़ुबान में गॉग मेगॉग के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मुक़द्दमा इब्न खलीदून में इनको गौग फ़ेगौग लिखा है। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि मेरा ख्याल है कि याजूज व माजूज की कौम आम इंसानों और जन्नात के दरमियान एक बरज़खी मखलूक है, जिनका सिलसिला नसब बाप की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम पर पहुँचता है, मगर माँ की तरफ से हव्वा तक नहीं पहुँचता, गोया कि वो आम इंसानों के बाप शरीक भाई हैं। अब सवाल यह है कि याजूज माजूज का मिस्ताक कौन सी कौम है। तारीख़ी क़राइन इस बात की शहादत देते हैं कि इससे मुराद काकेशिया के पहाड़ों के शुमाल मशरकी इलाके के वो वहशी खाना बदोश और ताकतवर कबाइल हैं, जिनके फसादात का तूफ़ानी सैलाब अहद कदीम से उमड़ता रहा है और उनकी रोकथाम के लिए मुख्तलिफ दीवारें वजूद में आई हैं। शुमाली मशरक़ का ये कोहिस्तानी इलाका कुर्रे अर्ज़ की बुलंद सतह पर वाक़ है, जिसको कुरान करीम ने हदब से ताबीर किया है। ये इलाका तारीख़ कदीम की बेशुमार कौमों का इब्तदाई गहवारा रह चुका है। इसके मशरक़ में चीन है, मगरब और जनूब में मगरबी और जनूबी एशिया और शुमाल मगरब में यूरोप वाक़ है। ये कौम इन कोहिस्तानी इलाकों से निकल कर उन अक़वाम पर लूट मार मचा देती और तबाही और बर्बादी का आलम कर देती। इन मकामात से सैकड़ों कबाइल उठे और दुनिया की आबादी पर छा गए और मुख्तलिफ नामों से पुकारे जाने लगे। चनांचे हिंदुस्तान में बस जाने वालों ने अपना तारुफ आर्यन के नाम से करवाया। वस्त एशिया में बसने वालों ने एरियाना कहलाकर अपने इलाके का नाम ईरान मशहूर किया। यूरोप में गोथ, फ्रांग, डांडियान वगैरह के नाम से मशहूर हो गए। यूरोप व एशिया में बसने वाले रशियन कहलाए। गर्ज़ के मुख्तलिफ कबाइल अस्मा से मौसूम हो गए, जैसा कि मंगोलिया और तातार के इलाका से उठने वाले कबाइल आज भी मुग़ल कहलाए जाते हैं, जिन्होंने हिंदुस्तान के वसी व अरीज़ खित्ता पर एक लंबे ज़माने तक हुकूमत की। 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र जिसके आखिरी फरमारवार थे। अलहासिल ये कौम अपने मौलद असली के एतबार से वहशी, खूनख्वार और खाना बदोश थी। शिकार इनका पेशा था और घोड़ों की नंगी पीठों पर सवार होना उनका महबूब मशगला था। इनके कुछ कबाइल बाहर निकल कर अकामत गज़ीनी को इख्तियार कर लेते और बिल्कुल एक दूसरी कौम बन जाती, और इसी तरह जिन कबाइल को ये हालात मुयस्सर न होते वो सहरा ही में रहते। वो दोनों कबाइल एक दूसरे के लिए अजनबी बन जाते। सहरा वाले कबाइल शिकार खोरी, घुड़सवारी, खाना बदोशी की बदौलत उनकी ताकत में इजाफा होता रहता था, और इकामत गुज़ीन कबाइल तहजीब व तमद्दुन की दुनिया में आकर लताफ़त में तरक्की कर जाते। ये सहरा में रहने वाले मुतमद्दन आबादियों में निकल कर ताराज कर देते, यानी हमला करते और तबाही मचाते हुए अपने मरकज़ में वापस आ जाते। जब कभी उनमें कोई कायद पैदा होता
تو وہ اس کی زیر قیادت لے کر مختلف علاقوں کو اپنے زیر نگی کر لیتے۔ اب ہم ان کے مختلف مگر اہم عہدوں کا یعنی عہدوں اور زمانوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ایک زمانہ ان کا قبل از تاریخ کا ہے، جبکہ ان کے بعض قبائل نے اقامت گزینی اختیار کی۔ تاریخ میں اس کا سراغ نہیں ملتا۔ دوسرا زمانہ ان کا 3000 تا 1500 قبل مسیح کا ہے، جبکہ ان کے کچھ قبائل نے اقامت گزینی اختیار کر کے متمدن اقوام میں اپنا شمار کرا لیا تھا۔ تیسرا زمانہ 630 قبل مسیح کا ہے، جبکہ ان قبائل نے ایران کے مغربی حصے پر حملہ کر کے اس کو تاراج کر دیا تھا۔ اس زمانے میں تاریخ کے افق پر ایک قوم ابھرتی ہے جس کو یونانی سینتھین کے نام سے پکارتے ہیں، جو وسط ایشیا سے لے کر بحر اسود کے کنارے تک پھیلی ہوئی تھی اور اپنے اطراف میں مسلسل حملے کرتی رہتی تھی۔ چوتھا عہد 550 قبل مسیح کا ہے، جبکہ ذوالقرنین نے شمالی مہم کی سیر کی اور وہاں پر آباد قبائل نے اس قوم کے فسادی ہونے کی شکایت کرتے ہوئے دیوار کی تعمیر کی فرمائش کی۔ پانچواں دور اس وقت کا ہے جب کہ ان قبائل نے چین پر حملہ کیا اور تباہی مچا دی۔ پھر اس کے بعد شاہ سین ہونگ ٹی نے 1200 میل لمبی دیوار چین تعمیر کروائی، جس کی تعمیر تقریباً 10 سال تک ہوئی اور 614 قبل مسیح میں مکمل ہوئی۔ چھٹا دور تیسری صدی مسیحی کا ہے، جبکہ یورپ نے کروٹ لی اور روم کی مملکت اس کی تہذیب اور تمدن کو تہبالہ کر دینے والی تھی۔ ساتواں دور 12ویں صدی مسیحی کا ہے، جبکہ چنگیز خان نے ان قبائل کو منظم کر کے ایک قوم بنا دیا اور پھر فتح و تثیر کا ایک ہولناک سیلاب لایا، جسے اسلامی ممالک کی بھی متحدہ و متمدن طاقت نہ روک سکی۔ وسط ایشیا سے لے کر عراق تک جو ممالک سامنے آئے ان کو خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے گیا۔ یہ ساری تفصیل مولانا ابوالکلام آزاد اور اسی طرح کچھ زمانے قریب کے مفسرین کی ہے۔ ہماری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ ان حضرات کی ذاتی تحقیق ہے، اور ان تاریخی طور پر امید ہے کہ ان لوگوں کی رائے اپنی طور پر کسی طور پر ٹھیک بھی ہوگی، لیکن یہ جتنی بھی چیزیں ہیں کہ ایک مغل اور پہاڑوں میں رہنے والی اقوام اور جنگلی قبائل اور مغل اور اسی طرح جو منگولیا کے قبائل ہیں ان کو یاجوج ماجوج کا مصداق قرار دینا، یہ چیز قرین قیاس معلوم نہیں ہوتی، اس لیے کہ یاجوج ماجوج کے متعلق کچھ روایتیں اور حدیث ایسی بھی ملتی ہیں کہ جن سے ان کا انسانوں سے تھوڑا سا ہٹ کر ہونا معلوم ہوتا ہے اور قرب قیامت میں ان کا اترنا معلوم ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول اور قتل دجال کے بعد جب یاجوج ماجوج آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ایک غار کے اندر پناہ لیں گے، تو وہ روایت ہم نے دجال والی ویڈیو کے اندر اپنے چینل میں بیان کی ہے، وہاں پر آپ اس کو تفصیل سے سماعت کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے یہ موجودہ دور کے بعض محققین اور مفسرین کی رائے تو ہو سکتی ہے، لیکن اس کے اندر جتنے بھی اقوال اور تحقیقی بات ہے اس میں کسی بھی چیز کے اوپر بالجزم یقین کے طور پر حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہی مراد ہے۔ ہاں، ایک اندازے کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ قبائل اور یہ لوگ مراد ہوں۔ بہرحال اس کے بعد ہم آتے ہیں سد سکندری یعنی ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کی طرف۔ ذوالقرنین کے متعلق ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس نے تیسری مہم کے دوران جو دیوار بنائی تھی وہ کہاں ہے؟ اس کے متعلق مورخین میں اختلاف ہے۔ تعیین دیوار کے اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ اس خونخوار قوم کی تباہی اور بربادی سے بچنے کے لیے مختلف زمانے پر مختلف جہات میں تعمیر اور دیواریں بنتی رہیں۔ چنانچہ تاریخ کے اندر 4 دیواروں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک دیوار وہ ہے جو دیوار چین کے نام سے مشہور ہے، جس کا طول 1200 میل ہے۔ اس دیوار کو منگولی اتکودا اور اتری بوقورقا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسری دیوار وسط ایشیا میں بخارا اور ترمس کے قریب واقع ہے، اس کا نام دربند ہے۔ یہ سد مشہور مغل بادشاہ تیمور لنگ کے زمانے میں موجود تھی۔ متعدد مورخوں اور سیاحوں نے اس دیوار کا تذکرہ اپنی تاریخوں اور سفرناموں میں کیا ہے۔ تیسری دیوار روس کے علاقہ داغستان میں ہے جو بحر قزوین کے ساحلی علاقہ پر آباد ہے، یہ بھی دربند اور باب الابواب کے نام سے مشہور ہے۔ چوتھی دیوار ملک یمن میں ہے جسے شداد نے تعمیر کروایا تھا۔ باب الابواب سے مغربی جانب کاکیشیا کے اندرونی حصہ میں بڑھتے ہیں تو ایک اور درہ ملتا ہے جس کو درہ داریان کے نام سے مشہور کیا دیا گیا ہے، اور موجودہ زمانہ کے نقشہ میں اس کا محل وقوع ولاڈی کیوکز اور طفلس کے درمیان واقع ہے۔
یہ کاکیشیا کے نہایت بلند حصوں میں ہو کر گزرتا ہے اور بلند چوٹیوں کے ساتھ گھرا ہوا ہے۔ یہاں بھی قدیم زمانے سے ایک دیوار موجود ہے جو آہنی دروازوں یا جبلقات کی سد کہلاتی ہے۔ ان سدوں کے اندر سد ذوالقرنین کی تعین میں اختلاف ہوا ہے، لیکن ہم سب سے پہلے سد ذوالقرنین کے بارے میں قرآن کی بیان کردہ صفات کو دیکھیں گے۔ چنانچہ سورہ کہف میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو ایک ایسی قوم کو پایا جو بات سمجھنے کے قریب نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج ماجوج اس زمین میں فساد مچاتے ہیں، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ چندہ جمع کر لیں، بشرط یہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان کوئی روک بنا دیں۔ جواب دیا کہ جس مال میں میرے رب نے مجھے اختیار دیا ہے وہ بہت کچھ ہے، البتہ طاقت کے ذریعے تم میری مدد کرو تو میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ تم لوگ میرے پاس لوہے کی چادریں لاؤ، یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے سروں کے برابر ہو گیا تو کہا کہ اس میں دھونکو، حتیٰ کہ جب آگ ہو گئی تو کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس پر ڈال دوں۔ قرآن کریم نے ہمارے سامنے دیوار کی دو صفات بیان کی ہیں۔ پہلی وہ دیوار لوہے اور تانبے کی تھی، دوسرا وہ دو پہاڑوں کے درمیان بنائی گئی تھی۔ ان باتوں کو ملحوظ رکھیں تو دیوار چین اور دیوار یمن دونوں اس سے نکل جاتی ہیں۔ اب تین متنازع دیواریں رہ جاتی ہیں۔ سد دربند جو بخارا اور ترمز کے قریب واقع ہے، دوسری سد دربند یا باب الابواب جو علاقہ داغستان میں بحر قزوین کے پاس واقع ہے، تیسری سد یعنی دیوار جو کہ کاکیشیا کے پہاڑوں کے درمیان واقع ہے اور وہ درہ داریان کے نام سے معروف ہے۔ پہلی دونوں دیواروں میں سے کسی کو بھی سد ذوالقرنین کا مصداق نہیں قرار دیا جا سکتا، اس لیے کہ قرآن میں مذکورہ دونوں صفات کی حامل وہ نہیں ہے۔ وہ دیواریں بین السدین بھی واقع نہیں ہیں، اور سد ذوالقرنین لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے کی ہیں، مگر یہ دونوں دیواریں اینٹ اور پتھر کی ہیں۔ لہٰذا ماننا پڑتا ہے کہ وہ تیسری سد جو درہ داریان کے نام سے معروف ہے وہی قرآن میں مذکور سد ذوالقرنین کا مصداق ہے، اس لیے کہ قرآن کا بیان کردہ محل وقوع اور اجزائے ساخت اسی سد یعنی درہ داریان پر صادق آتے ہیں۔ یہاں پر پھر میں آپ کو ایک بات وضاحت کرتا چلوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں مفسرین کے اپنے اقوال اور تحقیقات ہوتی ہیں۔ چنانچہ درہ داریان کی دیوار کو حتمی اور یقینی طور پر سکندر ذوالقرنین کی دیوار قرار دینا یہ ایک ظن اور تخمین یعنی اندازے پر مشتمل ہے۔ باقی اس کے علاوہ کوئی اور دیوار دنیا میں موجود ہو جہاں تک انسانوں کی رسائی ابھی تک موجود نہ ہوئی ہو اور انسان وہاں تک پہنچ نہ پائے ہوں، چنانچہ ایسا عین ممکن ہے کہ یاجوج ماجوج زمین کے کسی ایسے حصے میں ہوں اور وہ دیوار بھی کسی ایسے حصے پر پائی جاتی ہو جہاں پر ابھی تک انسان نہ پہنچ سکے ہوں۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری تفصیل جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، یہ بعض مفسرین اور علماء کی اپنی رائے ہے، اس کے اندر ان کے اپنے ذاتی اقوال اور تحقیقات مشتمل ہیں۔ بالجزم طور پر یقینی طور پر اس کو نہیں کہا جا سکتا، البتہ ایک اندازے کے طور پر اتنا کہا جا سکتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ یہ دیوار ہو اور ہو سکتا ہے کہ وہ نہ ہو۔ اب ہم یاجوج واجوج کے متعلق کچھ روایات اور احادیث آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ کی دعوت یاجوج ماجوج تک پہنچی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر ان کے پاس سے ہوا، میں نے ان کو دعوت اسلام بھی دی مگر انہوں نے قبول نہیں کی۔ بخاری، مسلم اور نسائی میں ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز حضرت آدم کو مخاطب فرمائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام جواب دیں گے لبیک سعدیک والخیر فی یدیک۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا اے آدم، بعث النار یعنی جہنمی لشکر کو نکالیے۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے بعث النار کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 دوزخ میں اور ایک جنت میں جائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وقت ہوگا جب کہ بچے بوڑھے ہو جائیں گے، جیسے کہ فرمان خداوندی ہے وَتَرَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ ترجمہ یہ ہے یعنی حاملہ عورتوں کا حمل ساقط ہو جائے گا، تم یہ سمجھو گے کہ لوگ نشے میں بدمست ہیں، حالانکہ وہ نشہ میں نہ ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ بات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر بہت سخت گزری۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم میں سے وہ کون ایک شخص ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو بشارت دیتا ہوں کہ وہ 999 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے
اور وہ ایک جنتی تم میں سے ایک ہوگا۔ علماء کا کہنا ہے کہ اس کام کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو طلب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آپ سب انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ کو چھوڑ کر دیگر بہت سے محدثین نے حضرت زینب بنت جہش کی ایک روایت نقل کی ہے کہ ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ پر گھبراہٹ طاری تھی، چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا اور زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کا کھلنا اس طرح قریب آ چکا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم میں صالح نیک لوگ موجود ہوں گے، پھر بھی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب خبث کی کثرت ہو جائے گی تو لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے اور آپ کو سلام کیا اور کہنے لگے، آپ نے مجھ کو نہیں پہچانا؟ حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ اس شخص سے واقف ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ پھر آپ علیہ السلام کو بتلایا تھا کہ میں نے سد سکندری دیکھی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق یہ سن کر بولے، اچھا تو وہ آپ ہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، میں وہی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ آپ تشریف رکھیں اور ہمیں بھی اس دیوار کا حال سنا دیں۔ چنانچہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک سفر میں ایک ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں کے لوگوں کا کاروبار صرف لوہاری یعنی لوہے کا کام کرنا تھا۔ میں ایک گھر میں مہمان ہوا اور دیوار کی طرف پاؤں کر کے لیٹ گیا۔ جب غروب آفتاب کا وقت آیا تو مجھے ایسی آواز سنائی دینے لگی جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی تھی، اور اس آواز کی وجہ سے مجھ پر دہشت طاری ہونے لگی۔ یہ دیکھ کر صاحب خانہ نے مجھے تسلی دی کہ گھبرانے اور ڈرنے کی کوئی بات نہیں، آپ کو یہاں کوئی خطرہ نہیں، یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو اس وقت سامنے کی دیوار سے واپس جا رہے ہیں۔ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو آپ اس دیوار کو دیکھ سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں اسے ضرور دیکھوں گا۔ چنانچہ میں نے جا کر اس دیوار کو دیکھا تو اس میں لگی ہوئی لوہے کی اینٹیں ایسی لگ رہی تھیں گویا وہ چٹانیں ہیں، اور ان کے درمیان ٹھوکی گئی کیلیں کڑیوں کی طرح معلوم ہو رہی تھیں، اور دیوار دور سے دیکھنے میں ایسی محسوس ہوتی تھی گویا وہ یمنی چادر ہے جس پر بیل بوٹے سجے ہوئے ہیں۔ جب میں سفر سے واپس اپنے وطن پہنچا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ علیہ السلام کو یہ واقعہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اس کی کیفیت دریافت فرمائی، چنانچہ میں نے اس کا پورا حال بیان کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سد سکندری کو دیکھنے والے کو دیکھنا چاہتا ہو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے بالکل درست فرمایا۔ امید ہے کہ آپ نے حضرت سکندر ذوالقرنین، یاجوج ماجوج اور سکندر ذوالقرنین کی جو مہمات دنیا کے مختلف کوشوں میں پیش آئیں، اس کی تاریخی اور تفسیری حیثیت سے بہت کچھ نئی معلومات سنی اور جانی ہوگی، اور آپ کے علم میں بہت سے اضافے کا سبب بھی بنی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے دوست و احباب میں اس معلوماتی ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افزائی کا ذریعہ بھی بنیے گا، تاکہ ہم مزید اچھی، بہتر اور معیاری کنٹینٹ سے بھرپور علمی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور سنت کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یاجوج ماجوج سمیت جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں ان سب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔